हाय व्यूवर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है मेजर रजा ने और और यूके से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हसान ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच मेजर साहब, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। सर, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है टैरिफ के हवाले से। जैसे कि आप सबको पता है कि ट्रम्प की जानिब से या अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर जो टैरिफ लगाए गए हैं वो 19% है, जबकि हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश पर 20% टैरिफ लगाए गए। और हम अपने पड़ोसी कंट्री भारत की बात करें तो भारत पर 25% टैरिफ लगाए गए। इस पर बात करेंगे और आगाज हम मेजर साहब से करते हैं। मेजर साहब, क्या कहना चाहेंगे टैरिफ के हवाले से? पाकिस्तान पर जो टैरिफ लगाए गए और जो ऑयल रिजर्व के हवाले से जो न्यूज़ चल रही है उस पर आपकी क्या ओपिनियन है? और इसके साथ साथ बांग्लादेश पर भी टैरिफ लगे, उस पर भी आप क्या कहेंगे? और इसके साथ साथ भारत पर जो टैरिफ 25% लगाए गए, इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? अच्छा रिबार, बहुत शुक्रिया। मेरी ओपिनियन इस पे यह है कि देखें जी, टैरिफ तो सब पे ही लगे हैं ना। भले पाकिस्तान पे 19% लगा, इंडिया के ऊपर 25% लगा, बांग्लादेश पे 20% लगा, लेकिन सिर्फ ये है कि अमेरिका के जो सदर हैं उनका बयान इस लिहाज से बड़ा अहम है कि उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान में, हमारा एक एग्रीमेंट हो चुका है कि जिसमें हम पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व्स डिस्कवर करने के लिए बड़े पुरुमीद है। और उन्होंने कहा कि जी हम किसी कंपनी को तलाश कर रहे हैं। और साथ उन्होंने, जो मुझे बड़ी अच्छी लगी बात, कि उन्होंने कहा कि जी क्या पता किसी दिन इंडिया जो है वो पाकिस्तान से तेल ले रहा हो। तो ये बात काफी अच्छी है कि जो मैं इंडियन दोस्तों के साथ तो डिस्कस करना चाहूंगा। आज तो आपने डॉक्टर साहब को बुला लिया, लेकिन ये है कि ये बड़े मजे की बात है कि आप हमारा पानी बंद करें और उसकी धमकी दें कि जी जहां पे लहू बहेगा वहां पानी नहीं बहेगा, और आप बीच में तेल भी आ गए। तो इससे अच्छी बात क्या होगी कि पानी भी, लहू भी और तेल भी। तो ये एक बड़ी जबरदस्त डेवलपमेंट। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो इसमें देखें, इंडिया में स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। वो इसलिए कि इंडिया अपने आप को बहुत अलाइंड समझ रहा था अमेरिका के साथ। और इंडिया के जो इन्वेस्टर्स थे या जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं कि जो स्टॉक मार्केट को देखते हैं, वो ये समझते थे कि इंडिया बेशक रूस के साथ तेल लेता है और उसको आगे बेचता है, मतलब उसने रूस को एक लाइफ लाइन प्रोवाइड की हुई है, लेकिन उसके बावजूद वो ये समझते थे कि अमेरिकन के लिए हम बहुत अहम है। और अहम इसलिए कि जियो पोलिटिकल सिनेरियो में चाइना को अगर कोई इस खत्ते के अंदर सीरियस चैलेंज दे सकता है तो एक थॉट ये है कि जी वो इंडिया दे सकता है। और इंडिया इसीलिए बड़ा आजकल मगरब का खुद भी, खैर उनके प्राइम मिनिस्टर साहब की आदत भी है पपियां जफियां डालने की, तो लेकिन ये पूरी कौम ही फिल वक्त वो कर रही थी जिसके ऊपर और इंडिया दूसरा ब्रिक्स का भी मेंबर है। तो इसी वजह से इंडिया में ये बड़ी एक डिबेट चल रही है कि जी उधर या इधर। तो इस वजह से उनको शॉक लगा है। द आंसर इज कि जी उनको शॉक लगा है, और इसी वजह से उनकी स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में बेहतरी हुई है। बेहतरी इस लिहाज से हुई है कि चाइना का तो दोस्ती का इंडिया भी इल्जाम लगाता है पाकिस्तान के ऊपर, तो चाइना एक नई वो है वर्ल्ड ऑर्डर है। और अमेरिका की तरफ से इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आना, तो मेरा ख्याल में डिप्लोमेटिक टर्म्स में या अगर आप जियो पोलिटिकल टर्म्स में बात करें तो पाकिस्तान के लिए एक नाइस पोजीशन है, एक अच्छी पोजीशन पे है पाकिस्तान। लेकिन हैविंग सेड दैट, इकोनॉमिकली वो रिबा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर इंडिया के साथ वो 25% पे रहते हैं तो फिर अगर हमारे एक्सपोर्टर्स को भी एडवांटेज मिलता है तो उनको वो अपॉर्चुनिटी सीज करनी पड़ेगी। मतलब बड़ा कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है। दूसरा ये है कि अमेरिका की अपनी पोजीशन जो है वो भी बड़ी चेंज हो रही है। तो ऐसे में मेरे ख्याल में कि इसका मुआशी असर क्या आएगा, वो दूर की बात है। और लास्ट बात इसके ऊपर यह है कि ऑयल अगर सीरियसली पाकिस्तान में अगर, क्योंकि देखे ना, ऐसे तो उन्होंने मुआयदा नहीं किया, कुछ ना कुछ तो उन्होंने स्टडी किया होगा, देखा होगा, सब कुछ किया होगा। तो अगर ऐसे में पाकिस्तान में इतने बड़े ऑयल के रिजर्व्स आ जाते हैं तो वो तो फिर हम सबके लिए बड़ी अच्छी बात है कि जी फिर यकीनन पाकिस्तान के लिए वो, और फिर अगर इंडिया हमसे ले भी लेगा तो फिर तो और अच्छी बात है कि फिर तो इंडिया के साथ हम मतलब वो हमारा क्लाइंट बन जाएगा, तो सारे मसले ही हल हो जाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब की जानिब बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे इंडिया की ऑपोजिशन
پارٹی تو اس ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہو رہی ہے کیونکہ انڈیا کے پرائم منسٹر نے جو ہے وہ انکار کیا تھا کہ جو سیز فائر ہوا ہے انڈیا پاکستان کے درمیان اس کے پیچھے ٹرمپ کا ہاتھ نہیں ہے، اور انہوں نے ٹرمپ کے وجہ سے سیز فائر نہیں کیا۔ تو اس کے بعد امریکہ نے انڈیا پر جو ٹیرف ہے وہ 25% لگایا ہے۔ اس پر آپ کیا اپنا اوپینین رکھتے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ اس کو دیکھو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ انڈیا کے اوپر کتنے پرسنٹ ٹیرف لگا ہے اس سے زیادہ ہمیں اس چیز پہ کہ جو ٹیرف پاکستان کے اوپر لگا ہے کیا پاکستان کی اکانومی اس کو سسٹین کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انڈیا کی اکانومی بہت بڑی اکانومی ہے، آلدو اٹ از اسٹل اے گروئنگ اکانومی، ان کو بھی اس کے اوپر اس کا جو ہے اس کے ایفیکٹس ہوں گے، لیکن اس کے اوپر ایک جو بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے وہ یہ کوسچن ہے کہ کیا ٹرمپ کی یہ پالیسی جو ہے یہ سسٹین کر پائے گی یا یہ فائر بیک کرے گی۔ دوسری، جہاں تک میجر صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ یہ حالیہ دنوں کے اندر یہ ایک چیز میرے لیے بھی بڑی سرپرائزنگ تھی انٹرنیشنل ورلڈ کے اندر، اور یہ اس بات کو اکنالج کرنا چاہیے ہمیں، اور نہ صرف اکنالج کرنا چاہیے بلکہ یہ بات بحیثیت پاکستانی ہمارے لیے ایک پراؤڈ کی بات بھی ہے کہ اس جو ریسنٹ پاکستان اور انڈیا کا کانفلکٹ تھا، اس کانفلکٹ کے اندر آپ دیکھیں تو میجورٹی جو ورلڈ کے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ پاکستان کی سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے۔ اچھا، اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ پاکستان کی سائڈ پہ کیوں کھڑے تھے، ایسا نہیں ہے کہ جب یہ ایسکلیشن شروع ہوئی ہے وہ لوگ اس ٹائم پاکستان کے ساتھ تھے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ جس وقت انڈیا پاکستان کے اوپر پہلگام اٹیک کا الزام لگا رہا تھا اس ٹائم پہ میجر سٹیک ہولڈرز انڈیا کے ساتھ ہی تھے، سوائے ایک چائنا کے۔ اب ایکچولی ہوا اس طرح سے کہ انفارچونیٹلی انڈیا جو ہے وہ ابھی بھی 1965 1971 اور کارگل کی وار کے سپنوں کے اندر کھویا ہوا ہے، اور وہ اس سے باہر نہیں آ رہے۔ انہوں نے اس چیز کو اینالائز ہی نہیں کیا کہ پاکستان کی آرمی نے ریگارڈلس آف دی میٹر کہ مجھے خود اس وقت پاکستان آرمی کے رول کے ساتھ بہت زیادہ اختلافات ہیں جو ان کا رول پاکستان کے سیاست کے اندر ہے، لیکن جہاں پر پاکستان آرمی کے پروفیشنلزم کی بات ہے تو پاکستان آرمی نے 1965 اور 1971 کے بعد، یہ آپ ایک انڈین اینالسٹ ہیں، وہ اس وقت انہوں نے وہ کینیڈا کے اندر رہتے ہیں، آپ اگر ان کے پروگرامز دیکھیں تو وہ آپ کو اس چیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ پاکستان ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کر گیا تھا۔ وہ انڈرسٹینڈ یہ تھا کہ پاکستان نے 1:6 کی ریشو سے انڈیا کے ساتھ لڑنا ہے، تو اس کے اندر پاکستان نے کیا کیا، پاکستان نے اپنی آرمی کی ٹریننگ کو اتنا بہتر کر لیا ہے۔ تو اس بات کے اوپر تو میرے خیال میں جیسے لوگ بات کرتے ہیں، میری اس بات سے شاید بہت سے لوگ ایگری نہ کریں، جیسے غزہ اور اسرائیل کے درمیان جو پاور سٹرکچر ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی ایسیمیٹری آپ کو نظر آتی ہے، اسی طرح سے مجھے لگتا ہے کہ جہاں تک پاکستان اور انڈیا کی بات ہے تو پاکستان وار پروفیشنلزم کے اندر پاکستان کی آرمی ان سے وے اہیڈ ہے، تو جس کا ابھی 2019 میں 2020-25 کے اندر لوگوں نے اس کو دیکھا، پوری انٹرنیشنل ورلڈ نے اس کو بلکہ پاکستان کے DGISP صاحب کی پریس کانفرنس سے پہلے جو ہے BBC کے اوپر یہ نیوز چل گئی تھی جس طرح سے پاکستان نے انڈیا کے طیاروں کو گرایا۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ جو وار تھی 2019 کی پاکستان انڈیا کی اور جو 2025 کی وار ہے، یہ کوئی پہلگام اٹیک کی وجہ سے نہیں تھی، یہ کوئی ٹیررزم کے اٹیک کی وجہ سے نہیں تھی، یہ بیسیکلی انڈیا جو ہے وہ فرسٹ ورلڈ کے لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہتا تھا کہ دیکھیں جی، چائنا نے پاکستان کی جتنی بھی مدد کر دی ہے، ہم اس خطے کے اندر جو ہے آپ کا انٹرسٹ بیک کر کے آپ کو دکھائیں گے۔ اس وقت پاکستان جو ہے اس کی اس خطے کے اندر کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ ڈٹ کے اندر گیا ہوا ہے۔ لیکن یہ دیکھیں، یہ اگر آپ اس کو، میں تو اس کو اس طرح سے انالائز کرتا ہوں کہ یہ $2000 بلین کی انویسٹمنٹ تھی وچ واز اسٹارٹیڈ رائٹ آفٹر دی 9/11۔ یہ تب سے لے کے اب تک کی جو انویسٹمنٹ تھی فرسٹ ورلڈ کی انڈیا کے ساتھ، اس کے اندر دیکھیں وہ تو پاکستان نے چند گھنٹوں کے اندر ان کا اس غرور کو جو ہے خاک میں ملا دیا۔ کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ کہ پاکستان کے اندر جو آئل کے ریسورسز ہیں، پاکستانی شاید اس چیز کو زیادہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، آئل ایکسپلور کرنے کے کانٹریکٹس ہوئے ہیں، ابھی آئل نکل نہیں آیا۔ میجر صاحب بھی ابھی یہی بات کر رہے تھے کہ آئل نکل آئے تو بڑی اچھی بات ہے، تو اس کے ایکسپلور کرنے کے کانٹریکٹ سائن ہوئے ہیں، اللہ کرے پاکستان سے اس طرح کے آئل ریسورسز نکل آئیں۔ اور ایک اور بات جس کے اوپر میں سوچ رہا تھا کہ یہ انڈینز جو بہت زیادہ اس کی چیز کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہماری اکانومی پاکستان سے بہت بہتر ہے، ان کے کوئی اکانومسٹ نے ان کی اکانومی بہتر نہیں کی، انڈیا کو اس طرح کی اپرچونٹیز میں
پاز کر لیں، میرا خیال ڈاکٹر صاحب کون ہے نا. انڈینس کو یہ لگتا ہے کہ جی دیکھیں، میں یہ بات کر رہا تھا کہ انڈینس کو یہ لگتا ہے کہ ان کی اکانومی کو ان کے اکانومسٹ نے یا ان کے تھنک ٹینکس نے ٹھیک کر دیا. ایسی بات نہیں ہے. ان کو اپرچونیٹیز بہت اچھی ملی ہیں. ان کو اپرچونیٹیز اس طرح سے ملی ہیں، دیکھیں وہ کنٹینیوسلی رشیا سے آئل ایکسپورٹ کر رہے تھے، وہ کنٹینیوسلی ایران سے آئل ایکسپورٹ کر رہے تھے، اور دوسرا پاکستان کا وار اور ٹیرر نے بہت زیادہ نقصان کر دیا ہے. تو اس کے اندر پاکستان کے اور دوسرا پاکستان کے اندر کوئی بھی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے اس کا ان کو بہت زیادہ ایج ملا، جس کی وجہ سے ان کی اکانومی پاکستان سے ایٹ لیسٹ بہتر انہوں نے فلرش کیا. That's it. Over to you. اب ہم میجر صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. میجر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان جو ہے وہ ایشین ٹائیگر بننے کی طرف جا رہا ہے؟ کیونکہ ایک ٹائم تھا جب پاکستان بنا، اس کے بعد ہم پاکستان کی اکانومی بہت فلرش دیکھ رہے تھے، جبکہ پاسٹ 3 ایئرس یا 4 ایئرس سے ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگ یہ تھنک ٹینکرس یہ کہتے تھے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بہت زیادہ خسارے میں جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے تھے کہ پاکستان بینک کرپٹ ہونے لگا ہے. اس طرح کی بہت ساری باتیں ہم آئے دن سنتے رہتے تھے، لیکن ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور پاکستان اب ایک مجھے لگتا ہے بہتر وے میں جا رہا ہے، جس طرح پاکستان کے ریلیشن امریکہ کے ساتھ ہیں اور چائنا کے ساتھ ہیں. تو سر، آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی ایک طرف، اور تب تو ایشین ٹائیگر جب پاکستان بنا تو ایشین ٹائیگر کی طرف ہی جا رہا تھا، بہت ترقی کر رہا تھا، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب ریسنٹ پاکستان کے جو حالات ہیں اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ایشین ٹائیگر بنتے ہم نے ایسی کیا غلطی کر دی جو ایشین ٹائیگر بنتے 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 ہم ابھی سٹک ہو گئے ہیں؟ کیا کہیں گے؟ اچھا، آپ نے نا 2-3 باتیں کی. ایک طرف آپ نے کہا کہ جی بڑی ترقی کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ نے ایشین ٹائیگر کا ذکر کیا، اور تیسری طرف پھر آپ نے دوبارہ واپس پلٹ دیا کہ جی حالات پتہ نہیں اچھے ہیں یا برے. لیکن سچی بات کرتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہمیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان اس ٹائم پہ یہ 2-3 سال پہلے بالکل ڈیفالٹ کرنے والا تھا، اور اگر پٹاخہ بج جاتا تو ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ لوگ مر جاتے ہیں، اس کے بعد بھی ملک چلتے رہتے ہیں، سب کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت پیچھے چلے جاتے ہیں. مطلب پھر مثال اس کی یہ ہے کہ اگر میں ڈیفالٹ کر جاؤں تو یہ ڈاکٹر صاحب کے پیچھے جو خوبصورت مکان نظر آ رہا ہے، اگر میں پہلے جاؤں گا اس کا قرضہ لینے کے لیے تو بھی مجھے وہ 20 لاکھ دے دیں گے قرضہ، اور مجھ سے واپس 25 لاکھ لے لیں گے. لیکن اگر ڈیفالٹ کر جائیں تو یہ 20 لاکھ ملیں گے بھی نہیں، 2 لاکھ دیں گے اور اس کے بدلے میں 40 لاکھ دوں گا. تو اس سے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن ساتھ دنیا کی بھی اپنی ایک مجبوری تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ نہ کرے، بہت بڑا ملک ہے، اور پھر بڑے مسائل پیدا ہو جانے تھے اس وجہ سے. تو ایک لائف لائن شاید انہوں نے خود بھی دی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، پاکستان کے اوپر بہت بڑا بوجھ جو ہے وہ اس کے جو ریجنل سیکیورٹی کے مسائل ہیں، کہ جس محلے میں ہم رہتے ہیں اس محلے میں ایک طرف انڈیا ہے، ایک طرف افغانستان ہے، ایک طرف ایران ہے، ایک طرف جو ہے چائنا ہے، اور ایک طرف پھر بحیرہ عرب. تو اس محلے کے اندر اتنی کشمکش اور اتنی مطلب وہ فلوئڈٹی ہے نا کہ اس محلے کے اندر پاکستان جان بچانے کے لیے کبھی کسی کے ساتھ یاری کا وہ دعویٰ کرتا ہے، کبھی کسی کو چائنا کی دھمکی لگاتا ہے. مطلب وہ سارے معاملات میں سے بہتر آپ لوگ سمجھتے ہیں. تو پاکستان اس ٹائم پہ کوئی اتنے اچھے حالات میں نہیں ہے. ہم جو ہنگر انڈیکس ہے اس میں ہم بہت کرٹیکل سٹیج کے اوپر ہیں. ہم اپنی خوراک پوری نہیں پیدا کر پا رہے، اور دوسرا جس طریقے سے یہ جو ہمارے یہاں مافیاز بن گئے ہیں، ان مافیاز کی وجہ سے یہ جو کاشت کا ایریا ہے وہ گھٹتا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں یہ جو آسمانی آفتیں ہیں جن کو انوائرمنٹل وہ کہتے ہیں، اس میں ہم 10 شدید متاثر ترین ملکوں کے اندر ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گلگت بلتستان میں انہی مونسون کی بارشوں میں جو سڑکیں گئی ہیں وہ 20 سے 30 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. تو پاکستان نے وہ سارے پیسے پورے کرنے ہیں اور کہیں سے لا کے وہ دینے. اور پھر اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری بہت بڑی تعداد بچوں کی جو ہے وہ اسکول نہیں جاتی. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ درست ہیں. یہ ساری چیزیں پھر انڈسٹری، پھر پاور کی اتنے مسائل کہ جی بجلی اتنی مہنگی اور یہ سارا کچھ. لیکن اس سب کے باوجود پاکستان میں، اور پھر ملٹری کا بوجھ، مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان میں دفاع کا مطلب پاکستان کے اوپر بوجھ نہیں ہے. پاکستان کو بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اپنے نیوکلیئر پروگرامز کی، اپنے دفاع کی، اپنی ساری چیزوں کی، اور پھر اتنی بڑی فوج کی. اور پھر ڈاکٹر صاحب جس طرح کہہ رہے تھے کہ اس میں یہ پولیٹیکل سچویشن کہ جس کے اوپر پاکستان میں یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی. تو میں دیکھیں آپ لوگوں کی ساری
بات چیت کو میں یہ کہوں گا کہ اس ٹائم پہ جس سے آپ نے پروگرام کا آغاز کیا، چائنا پاکستان کو اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے، وہ اس لیے کہ چائنا سمجھتا ہے کہ پاکستان کا ساتھ ہونا اس خطے میں بہت ضروری ہے، اور اس کی ریزن بڑی آبویس ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ چائنا نئے دنیا کے اندر ہے، وہ بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح امریکہ ہے۔ چائنا کی ہر بات پوری دنیا میں چلے گی، چائنا کی پالیسی تھوڑی فرق ہے، لیکن جیسے جیسے پیسے آتے ہیں، جیسے جیسے طاقت آتی ہے، تو پھر مزاج بالکل ویسے ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ میں کوئی خراب انسان ہے، آپ کے پاس ہی بے پناہ دولت آ جائے، سب کچھ آ جائے، طاقت آ جائے، آپ بھی ایک دم سے بڑی لوگوں کو گھمنڈی اور سب کچھ نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو دوسری طرف امریکہ جو ہے وہ بھی پاکستان کو قریب رکھنا چاہتا ہے، اور پاکستان کو اس لیے قریب رکھنا چاہتا ہے کہ چائنا کے ساتھ پہلی دفعہ چائنا کو دنیا میں رستہ پاکستان نے دلوایا تھا۔ وہ جو حکومت اس ٹائم پہ موجود تھی وہ کتنی اچھی حکومت نہیں تھی، اس نے 1971 کروایا، پاکستان کا بڑا نقصان کروایا، سب کچھ، لیکن اس کے باوجود اس ٹائم پہ ایسے ڈپلومیٹس تھے کہ جنہوں نے مطلب آپ وہ کہانی کسی دن ڈسکس کریں تو آپ حیران ہوں گی کہ امریکہ کا وزیر خارجہ جو ہے یہاں پہ آ کے کہہ کے گیا کہ جی میں کمرے میں سونے جا رہا ہوں، اور جہاز میں بیٹھ کے وہ چائنا چلا گیا، وہاں پہ جا کے وہ مل گیا۔ تو پاکستان نے اس طرح کے ملاپ کروائے ہیں کہ جس کے بعد چائنا آج ادھر ہے جدھر آج چائنا ہے۔ لیکن اس کے بیچ میں اگر ہم اپنے ملک کا خیال نہیں رکھ سکتے، اگر ہم اپنے لوگوں کا خیال نہیں رکھ سکتے، اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے، تو پھر یہ ہماری بہت بڑی ناکامی ہوگی کہ آپ اتنے بڑے بڑوں کے ساتھ دوستی کریں لیکن بیچ میں اپنے لوگوں کی بھلائی نہ کر سکیں۔ تو اس لیے یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ ہم یہاں پہ پروگرام میں بیٹھ کے یہ بات کریں کہ پاکستان کے اتنے بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں، پاکستان میں ماحولیات کا اتنا اثر ہے، پاکستان میں یہ جو ہنگر کا انڈیکس ہے اس میں پاکستان اتنا پور ہے، مطلب بہت ساری چیزوں کے اندر پاکستان بہت پیچھے رہ گیا، اور پاکستان بہت آگے تھا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ، اور اس میں اگر پاکستان نے بہت سزا کاٹی ہے، امریکہ کی جنگوں میں حصہ لیا، پھر روس کے خلاف جنگ میں حصہ لیا، پھر وہ 9/11 کے بعد دوبارہ سے اس جنگ میں 20 سال، مطلب آپ دیکھیں نا کہ جی روس کے خلاف 20 سال ایک جنگ کی، پھر 2-3 سال بیچ میں گزرے، پھر اس کے بعد 20 سال کی ایک اور جنگ کی، 10 سال 15 سال کی کہ جو 9/11 کے بعد جنگ شروع ہوئی، اور پھر یہ جو چند سال پہلے امریکہ یہاں سے واپس کی۔ تو اب پاکستان کا وقت ہے کہ پاکستان اس میں سے اپنے آپ کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کوئی بہتری، اور پھر چائنا کا ماڈل ہی کم از کم کاپی کر لیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان میں بہترین حالات نہیں ہیں، پاکستان میں پولیٹیکلی بڑا سٹریس ہے، پاکستان فوج نے بہت ساری ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں، پاکستان کے ینگ آفیسرز روزانہ کی بنیادوں کے اوپر شہید ہو رہے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے، اور پاکستان کی سینئر لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کے ایک ریکنسیلیشن اور ایک بہتری کا ماحول بنائے، اور اس میں سب کو ساتھ لے کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ یہ بلیم گیم، وکٹمائزیشن اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی مار گٹائی۔ مطلب پہلے باہر سے تو لڑ لو نا، گھر میں ٹھیک ہے، نیچرل ہے کہ گھر کے اندر بھی لڑائی ہوتی ہے، لیکن جب باہر اتنے خطرے موجود ہوں تو پھر گھر میں لڑائی آپ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ آپ وہ کہہ رہی ہیں نا ایشین ٹائیگر، پاکستان کو دیکھیں، یہ ڈاکٹر صاحب شروع میں کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان کی فوج جو ہے وہ اس نے 1971 کے بعد فیصلہ کیا۔ میری اپنی نظر میں ڈاکٹر صاحب 1971 تو تھا کہ اس میں، لیکن وہ ایک ریالٹی یہ بھی تھی کہ جغرافکلی بنگلہ دیش ہم سے بہت دور تھا، لیکن دیکھیں وقت نے صحیح ثابت کیا، بنگلہ دیش آج ادھر چلا گیا کہ جہاں پہ پاکستان کھڑا ہے۔ اور میں ایک دن کسی انڈین کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو نا کمبھ کے میلے میں بچھڑ گئے تھے، لیکن چونکہ سگے بھائی تھے، تم کزن ہو، تو اس لیے بھائی تو بھائی ہے نا، مطلب کزن کے ساتھ تو میں نہیں کھڑا ہوں گا۔ تو میں نے اس سے یہ کہا کہ جی دیکھیں، لیکن پاکستان میں ڈاکٹر صاحب میری سمجھ کے مطابق، I could be totally wrong، لیکن میری سمجھ کے مطابق یہ جو امریکہ کی جنگ ہم نے لڑی نا 40 سال، تو اس میں میرے خیال میں کہ افواج پاکستان نے یہ جو ٹیررزم کے خلاف مطلب ہر روز لڑائی کی، اس کی وجہ سے ہر سپاہی ہتھیار اٹھانا سیکھ گیا، ہر آفیسر جو ہے وہ دشمن کے سامنے کھڑا ہوا، اس نے کوورٹ سارے آپریشنز کیے، اور وہ پھر ان کا ڈر ایک طرح سے اتر گیا۔ اور پھر آف کورس کہ ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو، بڑے نیک والدین بھی ہیں پاکستان میں کہ باوجود اس کے کہ وہ دیکھیں ایک شہید کے والد نے یہ کہا تھا، اس کا بڑا خوبصورت جوان بیٹا کیپٹن شہید ہو گیا،
اور مجھے اس کے الفاظ کبھی بھی نہیں بھولتے، اور میں بہت دفعہ ریپیٹ کر چکا ہوں. تو اس نے کہا تھا کہ پاکستان میں ایک طبقہ ہے کہ جو روزانہ اس ملک کا خون چوس رہا ہے، اور اس نے کہا ایک طبقہ ہے کہ جو روزانہ اس ملک کو اپنا خون دے رہا ہے، اور اس نے کہا ایک طبقہ وہ ہے کہ جو روز تماشا دیکھ رہا ہے. تو یہ ان کے الفاظ تھے، اس لیے میں نے ان کو اسی طرح ادا کیا جس طرح وہ کہہ رہے ہیں. لیکن میرے اپنے پوائنٹ آف ویو سے بڑے نیک، بڑے اچھے والدین ہیں یہاں پہ، بڑے محنتی لوگ ہیں، کسی کا برا نہیں چاہتے، ایون انڈیا کے ساتھ وہ لڑائی نہیں چاہتے. لیکن اپنی جو خوف خدا ہے یا جو ان کا عقیدہ ہے اس کے مطابق اپنے بچوں کو جوان کرتے ہیں، اور پھر بڑے حوصلے کے ساتھ اگر شہادت آ جائے تو اس کو سینے پہ جھیلتے ہیں. تو میں تو ان والدین کو سلام کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جی میں پروگرام کو جذباتی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. بالکل سر. ڈاکٹر صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ آخر ایسی کون سی غلطی ہو گئی جو پاکستان جب پاکستان بنا تو پاکستان اتنی ترقی کر رہا تھا کہ پاکستان ایشین ٹائیگر بننے کی طرف جا رہا تھا، جبکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں تو پاکستان کے جو حالات ہیں اکانومی وائز اور تعلقات میں، اور ایک جنگ بھی اس میں مسلط ہو گئی ایک دم سے. 2025 کی بات اگر ہم انڈیا پاکستان کی کر لیں تو جب بھی جنگ ہوتی ہے تو دونوں طرف ہی نقصان ہوتا ہے، تو نقصان بھی ہوا. تو کیا ایسے نقصانات یا ایسے کیا غلطیاں ہو گئیں جو آج پاکستان ایشین ٹائیگر بننے کی طرف سٹک ہو گیا؟ دیکھیں یہاں بارش آنا شروع ہو گئی ہے، اس وجہ سے میں وہ تھوڑا سا اپنی پلیس چینج کرنے لگا ہوں. دیکھیں پاکستان کی غلطیاں ان کے اوپر میں بات کروں گا. اس سے پہلے میں میجر صاحب کی ایک بات، میجر صاحب نے کہا کہ پاکستان کی بہت بڑی آرمی پاکستان کے اوپر ایک برڈن بھی ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو اکنامک ٹرمنالوجی کے حساب سے کہہ رہے تھے. لیکن پاکستان کی فوج پاکستان کے لیے اتنا بڑا برڈن نہیں ہے جتنا پاکستان کی فوج کے غلط ڈیسیژن پاکستان کے لیے اس وقت پاکستان کا انہوں نے جتنا زیادہ نقصان کیا. پاکستان، آپ جیسے ابھی یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان تیزی سے آگے بڑھنے والا ایک ملک تھا، اس ملک کو ایک دم سے یہ کیا ہو گیا کہ آج آپ دیکھیں جیسے میجر صاحب نے رائٹلی کوٹ کیا کہ ہنگر انڈیکس میں آپ کہاں چلے گئے ہیں. پاورٹی لائن جو ہے پاکستان کے اندر کتنی تیزی سے لوگ پاورٹی لائن سے بلو جا رہے ہیں، اور کتنی تیزی سے. میں اب یو کے میں ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ آج سے 10 سال پہلے ان فیملیز کے بچے باہر پڑھنے کے لیے آتے تھے جن کے پاس ایکسٹرا منی ہوتی تھی. آج اگر آپ یہاں پہ بہت سے لوگوں سے آپ ملتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ اپنی چیزیں بیچ بیچ کے، کوئی اپنا گھر بیچ کے آ رہا ہے، کوئی اپنا پلاٹ بیچ کے آ رہا ہے، اور اس کے مائنڈ میں صرف ایک یہی بات ہے کہ میں پاکستان سے باہر چلا جاؤں گا تو میرے لیے سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. آپ یہ دیکھیں کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے، انسان جو ہے دو چیزوں سے سیکھتا ہے. یا وہ جس بھی ریلیجن کو فالو کرتا ہے، جب بھی اس کے اوپر برا وقت آتا ہے وہ اپنے ریلیجن میں جا کے دیکھتا ہے، یا وہ کسی اچھی اگزامپل سے سیکھتا ہے. ٹھیک ہے. میجر صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا ہمیں چائنا کے ماڈل سے سیکھ لینا چاہیے تھا. بالکل ایسے ہی کہ ہمارے پاس ایک اگزامپل یہ ہے. یا اگر ہم اپنی اس کو ریلیجن کے اندر جا کے واپس دیکھیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری چیز کے اوپر ہمیں ہمارا قرآن پاک اس کے اوپر کیا تعلیمات دیتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ رائٹ مین فار دی رائٹ جاب اور رول آف لا، یہ دو چیزیں اگر پاکستان ان کے اوپر کام کر لے گا تو پاکستان بہت آگے چلا جائے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر ہوتا کیا ہے. پاکستان کے اندر راتوں رات آئی ڈونٹ نو کچھ لوگ جو اپنے آپ کو اپنی اوپینین کے اگینسٹ بھی کسی کو بات کرنے نہیں دینا چاہتے. کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہو گیا. کچھ لوگوں کو لگتا ہے آپ نے راتوں رات کرمنلز کو اٹھا کے پاکستان کی حکومت دے دی. وہ لوگ جن کے اوپر ایف آئی اے کے کیسز کے اندر فرد جرم عائد ہونی تھی، ان کو آپ نے نیکسٹ ڈے جا کے باپ اور بیٹے کو آپ نے پنجاب کی حکمرانی دے دی، باپ کو آپ نے جا کے سینٹر کی حکمرانی دے دی. آپ کو یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی قوم کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. ٹھیک ہے. یہ قوم جو ہے اس نے ہر طرح کے برے حالات کے اندر، ہر طرح کے برے حالات کے اندر آج بھی یہ لوگ سروائیو کر رہے ہیں. پاکستان کا سروائیول لگتا نہیں تھا. بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ ایسی پرڈکشنز بھی کر رہے تھے کہ پاکستان شاید کچھ آنے والے وقت کے اندر جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرے گا. آج بھی پاکستان کو بڑے سیریس تھریٹس ہیں. آپ اس بات کو بالکل ڈینائی نہیں کر سکتے کہ پاکستان کی ایگزسٹنس کو، اس کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے ہر روز سازشیں ہوتی ہیں. اور ان سازشوں کے اندر ہمیں ایک یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ خود کیا رول پلے کر رہے ہیں. دیکھیں ریاست جو ہے اس کو ماں کے جیسا رول پلے کرنا چاہیے. ریاست کو لوگوں کو گلے لگانا چاہیے، نہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ جو بات کر رہی تھی کہ پاکستان سے ایسی کون سی غلطیاں ہو گئی. دیکھیں پاکستان سے یہی غلطیاں ہو گئیں کہ آپ کو اپنی اتھارٹی بنانے کے لیے، اپنے چیزوں کو ایجنڈے کو لے کے چلنے کے لیے آپ نے پاکستان کے اندر ہر روز پولیٹیکلی نئے ایکسپیریمنٹس کیے. اور اب تو
آپ دیکھیں کہ یہ 26 امینڈمنٹ جب پاکستان کے اندر ہوئی ہے، تو میں چونکہ ایک لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ایک انٹرنیشنل فورم کے اوپر پڑھاتا بھی ہوں، تو یہاں پہ آپ سے یہ کوشچن کی بار بار یہ کوشچن کیا جاتا ہے یہ 26 امینڈمنٹ کے بعد کہ پاکستان کے اندر اب رول آف لاء تو بہت دور کی بات ہے، پاکستان کے اندر لاء بھی ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں، اس چیز کی بات کی جا رہی ہے پاکستان کے اندر۔ تو میرے خیال میں ہمیں ساری، ابھی میجر صاحب نے جیسے یہ بات کی کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں سب کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے اگر دیکھیں میرے سے آپ یا میجر صاحب میرے سے ناراض ہوں کسی بات سے، تو مجھے اگر آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو میرے خیال میں جن وجوہات کی وجہ سے آپ لوگ ناراض ہوئے ہوں گے میرے سے، مجھے سب سے پہلے ان کو اکنالج کرنا ہوگا، اپنی غلطی کو تسلیم کرنا ہوگا، اور اس کے اوپر بیٹھ کے آپ لوگوں کی اوپینین کو سننا ہوگا، اور پھر اس سے کے بعد آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ ادروائز آپ دیکھیں، آپ جوڈیشری کو یرغمال بنا کے کسی کو 10 سال کی، کسی کو 15 سال کی، یا اپنے ماضی میں پاکستان کے ایک بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر کو سزائے موت بھی دلوائی، اس سے پاکستان کا نقصان ہی ہوا ہے، پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ان چیزوں سے۔ پاکستان کو اپنے پاس سے سیکھنا چاہیے، اب اس طرح کے ایکسپیریمنٹس نہیں کرنے چاہیے، اور باقی ہماری ایک اسٹریٹجک امپورٹنس پوری دنیا کے اندر ہے اس خطے کی وجہ سے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے، ہمیں اس کے اوپر رائٹ مین فار دی رائٹ جاب اور رول آف لاء، یہی دو باتیں ہیں جو مجھے سمجھ آتی ہیں، جو پاکستان کو دوبارہ ایشین ٹائگر، کیا پاکستان کو انشاءاللہ تعالی دنیا کے سپر پاور بھی بنا سکتے ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ میجر صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں۔ اب تھوڑا-سا ٹاپک سے ہٹ کر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی۔ جیسے کہ حسان بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی پارٹی کے جو ہے وہ کارکن ہیں، اور اس ٹائم وہ یوکے میں ہیں۔ تو سر پاکستان میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی سے بلانگ کرتے ہیں، ان میں پاکستان یعنی کہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ کو لے کر بہت زیادہ کرٹیسزم پایا جاتا ہے۔ تو سر اس کے پیچھے آپ کیا اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ تو آپ نے مجھے کیسے نکال دیا؟ سر آپ بھی پی ٹی صرف پی ٹی آئی آئی پہ بلیم نہ کریں، ساروں کا یہ حال ہے۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے کیسے نکال دیا؟ سر میں آپ کو کیسے نکال سکتی ہوں؟ ابھی آپ بھی میں آپ دونوں کو اپنا تعارف کراؤں تو آپ دونوں اپنی کرسیوں سے اچھلیں گے، ٹھیک ہے؟ سر سچ بتا دیں۔ دیکھیں، سنیں، سیدھی سی بات ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو معاملات دنیا کے نظر آتے ہیں وہ ایک طرح سے نظر آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ اعلیٰ اصول ہے کہ رول آف لاء ہونا چاہیے اور رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ہونا چاہیے، مطلب وہ ساری باتیں بالکل درست ہیں۔ لیکن میں آپ کو نا، ابھی پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار میجر صاحب بڑی لمبی جلیبی بنا دیتے ہیں، جس طریقے سے وہ آپ کے انڈین آڈینس ہے۔ جلیبی کیوں؟ وہ اس لیے کہ پھر ان کو تھوڑی سی میری بات سمجھ آتی ہے نا انڈینس کو، کہ دیکھیں وہ کہتے ہیں جی آپ نے پہلگام کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ میں ان سے کہتا ہوں آپ بنگلہ دیش کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ کیا آپ نے بنگلہ دیش کو ہم سے جدا نہیں کیا؟ کیا وہ گناہ ناقابل معافی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ تو سوال ہی نہیں تھا، آپ نے جلیبی بنا دی۔ تو مجھے جو سمجھ ہے میں اس کے مطابق آپ کو جواب دوں گا۔ میری اپنی سمجھ کے مطابق یہ بہت سادہ اور آسان کر دینا ہے کہ جی فلاں 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 کی ذمہ داری، فلاں جو ہے وہ اس نے غلطی کی ہے اور اس نے سب کچھ کی۔ آپ حقیقت میں پوچھیں، جتنا پیار، جتنا خلوص، جتنا لوگوں نے کیا کہتے ہیں اس کو، جوش جذبے کے ساتھ جس پارٹی کا آپ نام لے رہی ہیں، ان کو جتنی طاقت اور وہ سب کچھ دی، معذرت کے ساتھ انہوں نے بھی بڑی بھیانک قسم کی غلطیاں کی۔ وہ غلطیاں کی کہ جو توقع ہی نہیں تھی کہ ان سے کہ وہ یہ غلطیاں کریں گے، اور سچی بات یہ ہے کہ انہی بھیانک غلطیوں کے نتیجے انہوں نے بھگتے۔ لیکن اس سب کے باوجود میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ سب پاکستانی ہے، کہ سب کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے، یہ سب کا ملک ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ کسی ایک کا ملک ہے۔ اور نمبر 2، پوری بات کر دیتا ہوں کہ جو موجودہ حکومت ہے یا اس میں بھی جو لوگ ہیں، میں قطعاً اس کی حمایت نہیں کرتا، نہ میں اس قبیلے کا ہوں کہ جی میں کوئی درجہ بندی کے لیے کوئی ایسی بات کروں۔ مجھے یہ چچا، بھتیجا، ابو، بیٹا، ماموں، وہ بیٹی، یہ مجھے بالکل پسند نہیں۔ حالانکہ ذاتی طور پہ میں بڑا امپریس ہوں یہ جو پنجاب کی چیف منسٹر ہیں مریم نواز کے ساتھ، وہ اس لیے خاتون ہونے کے ناطے، ایک لڑکی ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ جی وہ ٹھیک ہے کہ آپ اس کو ایک انڈر وہ سمجھ رہے تھے نا کہ یار یہ تو بالکل ہی بیکار، تو وہ، لیکن ادروائز میں یہ خاندانی حکومت یا اسی طرح کی چیزوں کا بالکل حمایت نہیں۔ لیکن اور پھر ایک سابقہ فوجی ہونے کے حساب سے میں بالکل بھی حمایت نہیں کر سکتا، وہ اس لیے کہ فوج مڈل کلاس فوج ہے۔ یہ ایون ابھی جو فیلڈ مارشل ہیں، لوگ بہت ساری ان سے شکایتیں کرتے ہیں، پی ٹی آئی کی اپنی شکایتیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ بھی ایک پرائمری اسکول کے ٹیچر کے بیٹے تھے،
تو یہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو بھی کسی نے چنا تھا 25-30 سال لگا کے. پھر تو دیکھیں نا بڑا زبردست پلان ہے کہ رباحہ آپ اپنے بھائی کو یا حسن جو ہے وہ اپنے بیٹے کو یا بھائی کو چھوٹے بھائی کو کروا دیں فوج کے اندر, اور اس سے کہ بیٹا 30 سال یہاں پہ محنت کرو, 30 سال کے بعد تم پاکستان کے سیاہ سفید کے مالک ہو, جس طرح ڈاکٹر حسن کے. لیکن میری اپنی سمجھ کے مطابق جتنا میں نے دیکھا 1971 میں ایک طبقہ تھا کہ جس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا. اسی طریقے سے اس سے پہلے جو پہلا مارشل لاء لگا, جو بھی یہ سب کچھ, وہ ساری ہماری ہسٹری کا حصہ ہے. لیکن وہ کتنا سیاہ ہے, کتنی غلطی تھی, کتنا ان کا قصور تھا, یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے, اس میں ہر ایک کی اپنی اوپینین. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری سوچ کیا ہے. میرے خیال میں پاکستان کو بچانے والا پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ دیکھیں, آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. سعودی عربیہ کے پاس ہم سے 1000 گنا زیادہ پیسے ہیں. یہ یو اے ای مطلب بحرین مطلب یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہم سے بہت زیادہ پیسے رکھتے ہیں, بہت زیادہ انفلوئنس بھی رکھتے ہیں, اور سب کچھ ہونے کے باوجود یہ نیوکلیئر طاقت نہیں حاصل کر سکے. اور یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ امریکہ کی ناک نیچے پاکستان نے اپنے نیوکلیئر بم بنایا. اور اس میں ایک انٹرسٹنگ بات دیکھی کہ انڈیا نے 1974 میں کہیں وہ کر لیا تھا اپنا نیوکلیئر. پاکستان کو ایک انٹیلیجنس خبر ملی جس میں یہ کنفرم ہو گیا کہ انڈیا کے پاس یہ صلاحیت آ گئی ہے. اس کے بعد پاکستان کی جو بھی اس وقت حکومت تھی, بھٹو صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بم بنانا ہے, ہم 1000 سال گھاس کھا لیں گے. پلیز سن لیجیے دوبارہ, ان کا ایک فیمس ڈائلاگ تھا کہ ہم 1000 سال گھاس کھا لیں گے. اور یہ میرے انڈین دوست مجھے کہتے ہیں کہ جی میجر کھاؤ گھاس, اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ گھاس کھانی پڑتی ہے آپ کو نیوکلیئر بم بنانے کے لیے. تو انہوں نے لیا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی پاکستان کے بڑے مقبول پرائم منسٹر کو پھانسی دے دی گی. یس, وہ ہسٹری کا حصہ ہے, اس پہ بحث آج نہیں کرتے کہ وہ صحیح تھا غلط تھا. لیکن ضیاء الحق صاحب بھی پاکستان کے پروگرام کے ساتھ مخلص رہے, جو نیوکلیئر پروگرام تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں بے نظیر صاحب آئیں, وہ بھی مخلص رہی. نواز شریف آئے, وہ بھی مخلص رہے. پھر بے نظیر آئیں, پھر نواز شریف آئے, پھر اس کے بعد مشرف صاحب آ گئے. پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز آتی گئیں, پھر عمران خان صاحب آ گئے. تو تمام کے تمام جس کو جو مرضی آپ الزام لگا لیں, لیکن پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے ساتھ وہ مخلص رہا. وہ اس لیے کہ سب نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو پاکستان کی بقا, جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں, تو پاکستان کی بقا کی ضمانت سمجھا. تو اس لیے سب اس کے ساتھ مخلص رہے. اور پھر یہ یاد رکھیں کہ یہ پولیٹیکل لیڈرز تو مخلص رہے, لیکن اس نیوکلیئر پروگرام کی حفاظت اسی فوج نے کی. کوئی آپ دیکھیں نا کہ ایران کے کتنے نیوکلیئر سائنٹسٹ مارے گئے ہیں ابھی تک, آپ کو پتہ ہے؟ صرف یہ جو ابھی حملہ ہوا تھا 12 دن کا, اس میں 15 سے 20 مار گئے تھے, اور اس سے پہلے 150 سے زیادہ نیوکلیئر سائنٹسٹ مارے. پاک فوج نے مشرف صاحب کے زمانے میں ڈاکٹر قدیر خان, جنہوں نے نیوکلیئر پروگرام سٹارٹ کیا تھا, ان کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے مل کے بنایا تھا, لیکن کریڈٹ ڈاکٹر قدیر خان کو ہی جاتا ہے. تو ڈاکٹر قدیر خان کو بھی بڑی ایک مشکل سچویشن میں مطلب وہ سارا معاملہ پھنس گیا. اب وہ کس نے کہا, کیسے کیا, کیا نہیں کیا, وہ سب کچھ ایک علیحدہ بحث. لیکن بڑی جس طرح آج ہے نا کہ جی چائنا بھی آپ کے ساتھ ہے, امریکہ بھی آپ کے ساتھ ہے, تو آپ کی بڑی کامیابی تھی کہ کسی کرمنل کورٹ میں, انٹرنیشنل کورٹ میں یا کوئی یہ وہ فلان امکان نہیں ہوا, اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان میں رہے. یہ اور بات ہے کہ جی آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جی ان کو نظر بند کیا گیا, سب کچھ کیا گیا. بٹے یہ ڈاکٹر صاحب یو کے میں, یو کے خیر ڈاکٹر صاحب تو ابھی تیاری کریں, کیونکہ ابھی تو یو کے نئی فوج بنانے لگا ہے, اور یورپ جو ہے وہ جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے, اور وہ سارا کچھ وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن یہ یو کے میں ہے. یو کے امریکہ سے 10 گنا چھوٹا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا انفلوئنس ہے دنیا کے اندر. آپ یہ دیکھیں کہ کیا مطلب وہ ابھی بھی جو ہے نا وہ یو کے, لیکن بہت سب فرق ہو چکے ہیں. دنیا میں چلنے کے لیے آپ کو اپنی وہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. اب کسی نے صحیح کیا, کسی نے اپنے مفاد میں کیا, کسی نے ملک کا نام استعمال کر کے اپنا فائدہ اٹھایا, وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن میری سمجھ کے مطابق اس میں کوئی بحث نہیں ہو سکتی کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے. اس میں کوئی بحث نہیں ہو سکتی کہ بھی رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ہونا چاہیے. اس میں کوئی بحث نہیں ہو سکتی کہ جی پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہے. تو میں تو اس اوپینین میں آپ لوگوں کے ساتھ سہمت ہوں. لیکن
جہاں پہ میں تھوڑا سا اس کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتا ہوں وہ میں اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ جی دیکھیں میں تو نا یہی لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر جیو پولیٹکس سمجھنی ہے تو اپنے رشتہ داروں کو دیکھ لو. ابھی ڈاکٹر حسن صاحب ہیں نا یو کے میں, تو بہت سارے رشتہ داروں کو مطلب اب میں کیا کہوں کہ جی وہ درد ہوتے ہوں گے, بہت ساروں کو وہ ہوتا ہوگا کہ جی اچھا اس کے نام کے ساتھ تو ڈاکٹر بھی آ گیا سا. اسی طریقے سے یہ دنیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جی یہ یو کے ساتھ ویسٹ کے ساتھ کسی کے ساتھ کچھ ہو جائے, وہ آسٹریلیا بھی ناراض ہو جاتا ہے کیونکہ سارے رشتہ دار اکٹھے ہو جاتے ہیں نا. نیوزی لینڈ بھی رشتہ دار ہے, آسٹریلیا بھی رشتہ دار ہے, یورپ پورا رشتہ دار ہے, امریکہ ان سب کا جو ہے نا بڑا ہے, تو پھر وہ. لیکن دوسری طرف باقی دنیا جو ہے وہ سب بکھری ہوئی ہے. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ بھی فیکٹر موجود ہے کہ انڈیا کے ساتھ ایک تو انڈیا کو تعلقات زیادہ ذمہ داری انڈیا کی, لیکن اب چونکہ انڈیا کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے, یہ ہمسائے کے ساتھ تجارت ہوگی تو زیادہ فائدہ ہوگا بجائے اس کے کہ باقی دنیا میں ہم تجارت کرنے کی کوشش کریں. لیکن یہاں پہ تھوڑی سی شرارت بھی کر دوں کیونکہ وہ میری عادت ہے. تو اب تو ہمارے پاس تیل بھی آ گیا نا جی, تو اس لیے انڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ ذرا ہم سے توجہ کے ساتھ بات کرے کیونکہ ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں. تو وہ چاہیے یہ کہ جی تیل پہ تو پھر ہم پہ ڈیپینڈ کرنا پڑے گا. لیکن آپ کی باتیں درست ہیں, آپ کا وہ جو اعلیٰ اخلاقی پوائنٹ آف ویو ہے میں اس کے ساتھ بالکل ان ایگریمنٹ ہوں, تو میں اس پہ اعتراض نہیں کرتا. لیکن میری اوپینین کے جہاں پہ میں بھی آپ کے ساتھ فرق ہو, وہ فرق یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی بہت سارا ادھر بھی بہت قصور ہوں گے, لیکن ادھر بھی بہت سارے قصور, بہت سارے مطلب وہ فوجی لینگویج میں بات کہوں نا کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ جی تیر ہوا میں آیا آپ کو لگ گیا تو چلو جی آپ زخمی ہو گئے, مطلب آپ کا قصور نہیں تھا. لیکن ایک ہوتا ہے کہ باقاعدہ آپ جائیں کسی ڈھیر کو کھودیں, کھود کے آپ اس میں سے کہیں کہ نہیں میں نے یہ بم نکال کے اپنے سر پہ مارنا ہی مارنا. تو بڑے ادب کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ جی اس سائڈ پہ بھی میری سمجھ کے مطابق اب چاہے انہوں نے جان بوجھ کے کیا, چاہے انہوں نے غلطی میں کیا, چاہے جیسے مرضی ہے کیا, کسی نے بدھو بنایا, لیکن انہوں نے بھی سب نے مطلب اٹھا کے بم جو ہے وہ اپنے سر پہ مارے. تو یہ یوکرین ہے آپ کے بازو میں. آخری بات کرتا ہوں پھر ڈاکٹر صاحب کو آپ لیجیے گا. یہ یوکرین ہے. آج آپ دیکھ لیں یہ ڈاکٹر صاحب جدھر یو کے میں رہتے ہیں وہ چچا بنے ہوئے ہیں یوکرین کے اس ٹائم پہ, اور انہوں نے مطلب ان کی پوری نسل ختم کروا دی ہے. 10 لاکھ سے اوپر, 10 لاکھ میں کہہ رہا ہوں. ورلڈ وار میں اتنی کیجولٹیز ہوئی تھیں, اس کے بعد دنیا میں نہیں ہوئی تھی. ابھی یوکرین رشیا وار کی کیجولٹیز جو ہیں وہ 10 لاکھ سے اوپر ہو چکی ہیں, اور پورے یوکرینی دنیا میں کدھر پھیل گئے ہیں, کہاں گئی وہ جمہوریت. ابھی بھی زیلنسکی صاحب جو ہیں وہ پچھلے سال سے ریٹائر ہوئے ہیں لیکن وہ چل رہے ہیں. اب وہ ڈکٹیٹر ہیں, آمر ہیں, مطلب کسٹوڈین ہیں, مطلب گریٹ لیڈر ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہے. تو جہاں پہ انہوں نے سب کچھ حلال کرنا ہوتا ہے وہاں پہ سب کچھ حلال ہو جاتا ہے. اور پھر لاسٹ جب یہ متحدہ روس ٹوٹا تھا تو یوکرین تیسرا بڑا نیوکلیر ملک تھا. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, جب متحدہ روس ٹوٹا تھا تو امریکہ اور روس کے بعد سب سے زیادہ نیوکلیر ہتھیار یوکرین میں تھے. تو اس یوکرین کو انہوں نے کہا اچھے بچے بنو, مطلب یہ بڑے خطرناک ہتھیار ہیں, ان کو چھوڑ دو, تم ان کو واپس کر دو. تو یوکرین کے آدھے ہتھیار گئے امریکہ, کچھ گئے روس, اور اس کے ضامن تھے 3 لوگ, ایک امریکہ, ایک روس, اور تیسرا ڈاکٹر صاحب کے یہ جو یو کے والی. اور آج دیکھ لیں کہ وہ یہ, اور اس زمانے میں ایک پروفیسر میشا میر ہیں جیو پولیٹکس کے, انہوں نے اس زمانے میں لکھا تھا کہ یوکرین ان نیوکلیر ہتھیاروں کو دینا بھگتے گا. 96 میں انہوں نے لکھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ جی بڑی مشکل سی میتھس ہے اس دنیا کے اندر, اس میں کیسے چلنا ہے کیسے نہیں چلنا ہے. لیکن آپ کی اعلیٰ اصولوں والی باتوں پہ میں بالکل سہمت ہوں, لیکن میرے خیال میں کہ سب کو سیلف ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے. اور آخری بات کہ جی ڈی او ڈی جس کو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کہتے ہیں, یہ امریکہ کا بھی اتنا ہی بڑا مسئلہ ہے. ابھی امریکہ کے دیکھیں حالات کتنے پتلے ہیں. ڈاکٹر صاحب خود یو کے میں, ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ یو کے کی اپنی اکانومی کا کیا حال ہوا ہوا ہے, یورپ کہاں پہنچا ہوا ہے. یورپ کو سستی گیس ملتی ہے روس سے, اس سے 500-600 گنا. وہ جو روس کے وزیر خارجہ ان کی اب تقریر سن لیں, 600 یا 900 گنا مہنگی ایل این جی وہ اب امریکہ سے لیں گے. تو ہر یورپین, وہاں پہ ڈیموکریسی ہے, عظیم اصول ہیں, مطلب سب نے ایسے چلنا ہے ویسے چلنا ہے, سب چیز ترتیب میں ہے, لیکن 900 گنا مہنگی ایل این جی لیں گے بس خواہ مخواہ
کہ جی بس نہیں لینی، بس نہیں لینی، اکڑ جو مرضی آپ کو کہیں. تو اس لیے میرے حساب سے پاکستان بہت اچھا ملک ہے. ڈاکٹر صاحب کے جو باقی جتنی بھی ان کی پولیٹیکل سوچ ہے، سب پاکستان کے بڑے حامی ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ سیلف ریفلیکٹ کریں. اور دوسری بات میرے حساب سے سب سے آسان سمجھانا جو ہے نا بلکہ میری فوجی زبان میں بدھو بنانا جو ہے، وہ سب سے لاڈ سے جو آپ کی بات مان جائے گا وہ فوجی مان جائے گا یا فوج مان جائے گی. اس لیے میرے حساب سے اپنی فوج کو خود ریچ آؤٹ کریں. اور میرا یہ اپنا اوپینین ہے، آپ اس کو مانے نہ مانے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میری اپنی سوچ کے مطابق. تو اینی ویز میں نے کافی لمبی تقریر کر دی، لیکن یہ میرا اوپینین ہے. تھینک یو میجر صاحب. لاسٹ کوشچن ڈاکٹر صاحب آپ سے کیا کہیں گے آپ کہ اگر یہ جو کانفلکٹ چل رہے ہیں دونوں پارٹیز کے درمیان، پی ٹی آئی اور نون لیگ کی اگر ہم بات کریں، جس پہ جو ہے وہ بہت سے سپورٹرز ہیں، عمران خان کے فین فالوئنگ ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں اتنا ہیٹ ریٹ ہے، کیوں اسٹیبلشمنٹ کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایک تو میں آپ کو اس بات کے اوپر، آپ نے یہ پہلے بھی کمنٹ کیا کہ پی ٹی آئی کے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں. بالکل اس طرح سے نہیں ہے. یہ پاکستان کے اندر سب سے پہلے خلائی مخلوق کی باتیں کس نے کی؟ تو پی ٹی آئی والوں نے یہ باتیں کی تھی. اس سے پہلے پاکستان کے اندر جو ہے، جب پاکستان کے اندر جس پارٹی کی حکومت کے ساتھ پاکستان آرمی نے اپنے غلط وینچرز کے طور پہ، اب غلط طریقے کے ساتھ جو پاکستان کی پولیٹکس کے اندر انٹرونشنز کی ہیں، اور اس کے پاکستان نے ریپوکیشنز ہی فیس کی ہیں. ابھی دیکھیں، میجر صاحب نے جو باتیں کی، یا مجھے تو کافی ساری باتیں بھول بھی گئی ہیں. انہوں نے پاکستان کی پالیٹکس سے، پھر انڈیا کی پالیٹکس، پھر رشیا کی، یوکرائن کی. میں آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ میجر صاحب کی طرح. یہ اس طرح سے ہوتا ہے جب بندے کے پاس بہت سی تھاٹس اس کے مائنڈ میں چل رہی ہوں، تو وہ پھر ایک کے بعد ایک چیزیں ان کو کنیکٹ کرتا چلا جاتا ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی آڈینس آپ کو جلیبی بنانے والی بات کیوں کرتے ہیں. آپ بات کے ساتھ بات کو کنیکٹ کرتے ہوئے آپ نے ایک کے بعد ایک بات کو اس کو بتایا کہ دنیا کے اندر کس طرح سے چلیں گے. وہ کمنگ میرے بیک ٹو دی رشتے پوائنٹ، دار ہیں، وہ میرے سگے رشتے دار ہیں، انڈینز، ہندو، وہ کہتے ہیں جلیبی بناتے سر میں ایک ہیں. دو On a باتوں کے lighter اوپر note, کمنٹ please کرنا. continue. آپ نے بات کی کہ محترمہ جو پاکستان کی اس وقت ایک کاسمیٹک وزیر اعلیٰ ہیں، کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. دیکھیں، کاش ابھی آپ نے جیسے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور کے اندر پاکستان کا اٹامک اور جو ویپن بنانے کی جو چیزیں تھیں وہ سٹارٹ ہوئیں. پھر ضیاء اللہ صاحب اس کے ساتھ لائل رہے، محترمہ لائل رہی، نواز شریف صاحب لائل رہے، پرویز مشرف صاحب لائل رہے. دیکھیں، کاش محترمہ بے نظیر بھٹو اپنی زندگی کے اندر بھی یہ باتیں سن لیتی کہ وہ کسی ایک پاکستان کے میجر کی اس طرح سے باتیں وہ اپنی زندگی میں بھی سن لیتی کہ میں پاکستان کے نیوکلیر ویپن کے ساتھ لائل رہی. کیونکہ ان کی زندگی کے اندر یہی آج پاکستان کی جو مسلم لیگ نواز ہے، نواز شریف صاحب، ان لوگوں نے اس ٹائم کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں جو باتیں کی، جس قسم کا ان کو سیکورٹی تھریٹ بنا کے بتایا، وہ دیکھیں آج اگر ان کی موت کے بھی کوئی 20 سال گزر جانے کے بعد کوئی بیٹھ کے اس چیز کو اکنالج کر رہا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ان کے ساتھ لائل رہی. بلکہ میں ایک جو ہے پروگرام سن رہا تھا، پاکستان کے آئی ایس آئی کے چیف جو حمید گل صاحب ہیں، وہ بھی محترمہ کی وفات کے کافی سال بعد اس بات کو اکنالج کر رہے تھے کہ یہ بالکل ان کے اوپر غلط الزام تھا، کہ یہ اس طرح سے نہیں ہے. ہمارا یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت بعد میں جا کے چیزوں کو اکنالج کرتے ہیں. ہمیں آج بھی یہ دیکھیں، ہم یہ جو ڈیبیٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر، آپ میجر صاحب نے ایک بات کہی، ہمیں اپنی آرمی کو ریچ آؤٹ کرنا چاہیے. دیکھیں، اور ایک جو سب سے بڑی بات ہے، آپ کو میں جو ہے نا ایک ڈیٹا شیئر کروں گا کہ پاکستان کا، اور اسپیسیفکلی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی آدمی بھی پاکستان آرمی کے خلاف نہیں ہے. دیکھیں، آج آپ میجر عادل راجہ کا حال دیکھیں. وہ آدمی، اس کو پاکستان پی ٹی آئی کے لوگ بہت زیادہ سنتے تھے. آج آپ دیکھیں اس کی پبلک ریچ کم ہو گئی ہے. آج آپ دیکھیں اس بندے، کیونکہ وہ بندہ پاکستان کے انڈیا کے ساتھ اس کانفلکٹ کے اندر بہت بری طرح سے ایکسپوز ہوا ہے. اس کے اندر اس نے ڈائریکٹلی بیٹھ کے کہا کہ آئی ایس آئی نے پہلگام اٹیک کروایا، آئی ایس آئی کا آفیسر وہاں پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہا تھا. اس نے پاکستان کی اسٹیٹ کو نقصان پہنچایا. دیکھیں، مجھے اگر پاکستان کی آرمی کے ساتھ کوئی اعتراض ہے، مجھے ان کے رول کے اوپر کوئی کسی قسم کا اعتراض ہے، تو میں اس کے لیے انڈیا سے مدد مانگنے نہیں جاؤں گا. میں اس کے اوپر اس طرح سے بات نہیں کروں گا کہ میں انڈیا کے ایجنڈے کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں. دیکھیں، باہر تو یہ میری فوج ہے، باہر تو یہ لوگ میرے محافظ ہیں. مجھے ان کے غلط ڈیسیژنز نے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. میں بالکل ان کے غلط ڈیسیژنز کے اوپر یہ بات کروں گا کہ پاکستان آرمی کو انٹروسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، آپ یہ غلط ڈیسیژن لے رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی انڈیا کی اس وار کے اندر
جو پاکستان کو بیک کیا گیا ہے، وہ 80% وہ اکاؤنٹس تھے جو پی ٹی آئی کے حمایتی تھے، جو پاکستان کی آرمی کو سپورٹ کر رہے تھے. اور اس پورے وینچر، اس پوری جو پاکستان انڈیا کی وار رہی ہے، اس کے اندر آپ کے جو نواز شریف صاحب ہیں، آپ دیکھیں ایک سوچ دیکھیں اس بندے کی. پورے پاکستان کے اندر ایک شور مچا تھا کہ وہ مودی کے خلاف اس نے کوئی بات نہیں کی، نہ اس کی بیٹی نے بات کی ہے. جیسے ہی پاکستان کی وار ختم ہوگی، اس کے بعد انڈیا کا ایک ایئر انڈیا کا پلین گر گیا، جس کے اندر ہماری بھی ان کے ساتھ سمپتھیز ہیں، انوسینٹ لوگ اس کے اندر دنیا سے چلے گئے. اس کے اندر نواز شریف صاحب کا ایک ٹویٹ آ گیا جس کے اندر ان نیسیسریلی انہوں نے مودی کے ساتھ جا کے سمپتھی شو کرنا شروع کر دی. تو یہ دیکھیں اس چیز کو اور آج بھی میں یہ جو پاکستان کی آرمی ان لوگوں کو یہ آج بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی تک بھی پاکستان تحریک انصاف نے آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے آپ کے اوپر الزامات نہیں لگائے. یہ لوگ جو ہیں جنہوں نے پاکستان کو خریدا ہے، یہ لوگ جو اپنی نجی محفلوں میں یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے پاکستان کی عدلیہ کو، پاکستان کی فوج کو خرید کے ہم پاکستان کے اندر دوبارہ حکمرانی کرنے کے لیے آ کر بیٹھے ہیں، اور جو ostensibly یہ لگتا ہے کہ ان لوگوں نے خریدا ہے. ہمیں دیکھیں جو کرنے کی ضرورت ہے. ابھی جیسے میجر صاحب بات کر رہے تھے، دیکھیں آج پاکستان جس نیج پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے، آج ہمیں میں جیسے جو ہے یو کے کی ایک یونیورسٹی ٹاپ کی، میں نے آئی ایم ایف لاس کے اندر پی ایچ ڈی کی ہے. پاکستان گیا، وہاں پہ کچھ لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا پاکستان کو ان ڈیٹ سے کیسے نکلنے کی ضرورت ہے، آپ بتائیں آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے، انٹرنیشنل پیپرز لکھے ہیں اس چیز کے اوپر. میں نے انہیں کہا کہ ہم تو آپ کو کوئی پرابلم کی سولوشن بتا دیں گے، آپ پہلے اپنی ول شو کریں کہ آپ اس سولوشن کو پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کریں گے. آپ یہ دیکھیں، میں ہمیشہ لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوتا ہوں کہ جب ریاست بنانی ہوتی ہے، اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں بھی رہے جب ان کے اوپر بڑا برا وقت تھا. ایک ٹائم پہ وہ ہجرت کر کے بھی گئے، تب بھی ان کے اوپر بہت برا وقت تھا. لیکن آپ دیکھیں جب وہ فاتح مکہ ہوئے تھے، جب اس ٹائم پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایبسولوٹ پاور تھی، اس ٹائم پہ انہوں نے ہمارے لیے ایک بات کہی کہ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. آج کیا پاکستان کے اندر شریف خاندان کے لیے اور عام پاکستانی کے لیے قانون سیم ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں. ہم نے کرمنلز کو لا کے یہاں پر بٹھا دیا ہے، اور یہ لوگ جب بھی پاکستان کے اندر، میں میجر راجہ صاحب کے ساتھ یا مسلم لیگ نواز کے کسی بھی بندے کے ساتھ جو حوصلے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرے، فیکٹس کے ساتھ یہ بات کرے. یہ لوگ صرف میڈیا کو پیسہ دے کے یہ دکھاتے ہیں. آج بھی آپ کو لگتا ہوگا کہ پنجاب میں انہوں نے پتہ نہیں کیا کر دیا. میری اپنی ایک پٹیشن اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے، ڈاکٹر محمد حسان ادریس ورسز گورنمنٹ آف پنجاب 21145. اس کی پٹیشن کا نام ہے، آپ نکال کے دیکھ لیں. یہ مریم نواز صاحبہ جو پاکستان کے اندر بیسک ہیلتھ یونٹس کو ختم کر کے مریم نواز ہیلتھ کلینک بنا رہی ہیں. میں میجر صاحب کے ساتھ بھی اس کا ایک ڈاکومنٹ شیئر کروں گا. اس کے اوپر بھی اگر آپ نے ایک پروگرام کرنا ہوا تو میں آپ کے ساتھ کرنے کے لیے ریڈی ہوں. آپ صرف اس کو ایک دفعہ پڑھ کے دیکھیں، آپ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے یہ لوگ پاکستان کے اندر کیا کر رہے ہیں. میں صرف وہ ایک پروگرام کی بات کر رہا ہوں آپ کو. آپ لوگ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. اب کبھی آپ پاکستان میں آتے ہیں، آپ آگے کہتے ہیں ہم لیپ ٹاپس دیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. دیکھیں اگر آپ کے 5 بچے ہوں تو آپ نے اور آپ کی انکم جو ہے وہ آپ نے اپنے 5 بچوں کے اوپر سپینڈ کرنی ہے. آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ آپ اپنے 4 بچوں کو گھر میں پڑھائی کے بغیر بٹھا دیں اور آپ اپنے ایک بچے کو جا کے لمز میں داخل کروا دیں. ایسا نہیں ہوتا. ان کی پالیسیز اس طرح سے ہیں کہ یہ پاکستان کے ایک اسپیسیفک سیگمنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اسپیسیفک لوگوں کو اسکالرشپس دیتے ہیں، اسپیسیفک لوگوں کو بجٹ دیتے ہیں. دوسری طرف آپ جا کے دیکھیں پاکستان کے جو گورنمنٹ کے سکولز ہیں ان کا کیا حال ہے، پاکستان کے جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں ان کا کیا حال ہے. ہمیں ایز اے ہول پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. اور میں میجر صاحب کی اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. ہمیں کسی بھی ہمیں عادل راجہ نہیں بننا. ہمیں کسی کے ساتھ بیٹھ کے یہ باتیں نہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ رباحہ، آپ اس بات کو جانتی ہیں کہ لاسٹ ایک پروگرام کے اندر مجھے ایک انڈین بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ کے یاز صادق نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ پاکستان کی فوج کی ٹانگیں کانپ رہی تھی. آپ یہ دیکھیں یہ جو پوری وار ہوئی ہے، آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے کسی ایک بھی بندے کو اس طرح کی بات کرتے ہوئے نظر آیا؟ آپ کو کوئی ایک بھی بندہ اس طرح سے نظر آیا؟ یہ جس نے پوری کی پوری پاکستان کی ریاست کو ایک سٹیٹمنٹ نے انڈرمائن کر دیا. آپ نے پوری. اور آپ یہ دیکھیں اس کے بعد پاکستان کے اندر ایک ڈان لیکس ہوئی تھی. آپ اس کی جے آئی ٹی جا کے نکال کے، میجر صاحب کی تو شاید آئی ایس آئی کے اندر دوست ہوں، وہ آپ کو وہ ڈان لیکس کی نکال کے دے دیں. اس کے بعد جو نواز شریف صاحب کا وہ والیوم 10 تھا، آئی ایس آئی والوں سے کہیں نا وہ ہمیں ایک دفعہ نکال کے پڑھا دیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ان لوگوں نے کیا گل کھلایا. آپ ایک ایسی بات کر رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ان کے خلاف ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس جنگ کے اندر، ہمیں اس بات کا پتہ ہے، یہ فوج ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے. اسی فوج کی وجہ سے ہماری مائیں بہنیں گھروں کے اندر سکون سے سوتی ہیں انڈیا کے اگینسٹ. لیکن میری صرف گزارش ہے اپنی فوج سے کہ آپ لوگوں نے جو خود اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ کرنا شروع کر دیا، خدا را یہ نہ کریں.
میجر صاحب کہہ رہے تھے یہاں پہ بڑی نیک مائیں ہیں، یہاں پہ بڑے اچھے لوگ ہیں جو اپنے بیٹوں کی شہادتیں دے کے اس کے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں، لوگ روتے نہیں ہیں۔ الحمدللہ پاکستان کی آرمی کا کوئی افسر، کوئی جوان شہید ہوتا ہے تو اس کے گھر میں ماتم نہیں منایا جاتا۔ جن لوگوں کی ہمارے ساتھ جنگ ہے ان لوگوں کو ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ 25 کروڑ ضرور ہیں، لیکن اگر تم لوگ یہ جو باتیں کرتے ہو ہمارے سے لاہور لے جاؤ گے، ہمارے سے راولپنڈی لے جاؤ گے، ہم نے 25 کروڑ نے سر پہ کفن باندھا ہوا ہوگا۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ مجھے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے، مجھے اپنے اس گھر کو ٹھیک کرنے کے لیے میں پاکستان کی آرمی کے لوگوں کو اگین یہ کہتا ہوں کہ مجھے کسی بھی جو پاکستان کے جو مخالف ہیں میں ان کے ہاتھ کا اعلی کار نہیں بننا چاہتا، لیکن آپ کی جو غلطیاں ہیں، جو آپ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو بار بار توڑ رہے ہیں، جو آپ پاکستان کے اندر غلط طریقے سے پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر پاکستان کے اندر صرف میں یہ کہتا ہوں کہ چاہے وہ عمران خان صاحب کی پارٹی ہو، چاہے وہ نواز شریف صاحب کی پارٹی ہو، چاہے کسی اور کی پارٹی ہو، صرف آپ پاکستان کے اندر ایک رول آف لا بنا دیں، صرف ایک رول آف لا بنا دیں۔ آپ یہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے جو کرپشن کی ہوئی ہے ان کو سزائیں دیں، چائنا کے ماڈل کو فالو کریں یا پروفٹ محمد کی جو ریاست مدینہ کا ماڈل تھا اس کو فالو کریں۔ جن لوگوں نے، میں کہتا ہوں کہ اگر عمران خان نے بھی پاکستان کے اندر اس طرح سے جو آپ نے اس کے کبھی عدت کا کیس بنا دیتے ہیں، کبھی کس طرح کے ابسرڈ کیسز بنا دیتے ہیں، جس نے پاکستان کا نقصان کیا ہے، آپ ایک فیئر طریقے سے پاکستان کے اندر انصاف کا نظام لے کے آئیں۔ ان کو جو لوگوں نے پاکستان کا نقصان پہنچایا ہے ان کو اس کے اندر سزا ہونی چاہیے، اور پاکستان تاکہ ایک نئی صبح کا آغاز کر سکے۔ ہر وہ اور جیسے آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ میں یو کے میں بیٹھا ہوں، سر کوئی بھی اپنا ملک چھوڑ کے خوشی سے باہر کے ملکوں میں نہیں بیٹھتا، ریگارڈلیس آف دی میٹر ہاؤ گڈ یو کین ارن۔ مطلب یہاں پہ اگر انکم کے حساب سے دیکھا جائے تو میں بہت اچھے پیسے یہاں پہ کما رہا ہوں، اور میں یہ سب کچھ چھوڑ کے گیا تھا پاکستان کہ میں وہاں جا کے پاکستان میں الیکشن کنٹیسٹ کروں گا۔ میں نے پڑھائی اپنے ملک کے لیے کی ہے، لیکن انفارچونیٹلی میں آپ کو میجر صاحب آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے ہی کچھ دوستوں نے کس طرح کے تھریٹ دیے اور کس طرح کی چیزیں کہ اگر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم کے اوپر سے الیکشن لڑنا ہے تو آپ کو اس کے کیا ریپرکیشنز فیس کرنے پڑیں گے، جو کہ بہت غلط ہے، اور اس کے اوپر انٹروسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگین میں دعا کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ جو آئل ایکسپلور کیا جا رہا ہے، اللہ کرے وہ ٹھیک ہو جائے، اللہ کرے پاکستان جو ہے وہ ایشین ٹائگر نہیں، پاکستان دنیا کا ٹائگر بن جائے۔ اور ایک چیز جو میں اینڈ پہ یہ کروں گا، میجر صاحب نے کہا کہ یوکرائن جو ہے، آپ دیکھیں پوری پوری فرسٹ ورلڈ نے ان کے لوگوں کو اپنے گلے میں لگایا۔ ایک بات جس کی مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ایک فاتحانہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئے انڈیا کے پلین گرانے کے بعد، وہاں پر انہوں نے ایک بات کوٹ کی کہ پاکستان کو غزہ نہ سمجھا جائے، ہم غزہ نہیں ہیں۔ سوری ٹو سے سر، ہم غزہ ہی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت ایک جستے واحد کی طرح ہے، اگر ایک حصے کو تکلیف ہوگی تو دوسرا حصہ اس کی تکلیف محسوس کرے گا۔ اس طرح غزہ والوں کو اپنے سے علیحدہ کر کے نہ پھینکیں سر، وہ لوگ آج بھی نہیں اپنی نہیں نہیں، مسجدوں میں وہ پاکستان آرمی کی طرف دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر میں نے آپ سر کی وہ ساری غلط بات چیت مثال ہے، اس سنی کے اندر سر یوکرائن کا ہے۔ نام لے کے مثال دے دیتے، غزہ کا نام لے کے مثال نہیں دینی چاہیے تھی۔ میں نے ویسے وہ بات نہیں سنی، لیکن میرے حسن زن کہہ لیں، مطلب کہ میں گڈ فیتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی کہنا یہ ہوگا کہ جی ہمیں ایزی ٹارگٹ نہ سمجھیں، ورنہ لیکن سر غزہ کا فوج میں یہ کوئی مجھے پتا ہے انہوں نے یہی کہا تھا، سر مجھے وہ پتا ہے یہی ان کا ہاں پوائنٹ یہی تھا۔ وہ چوائس کی بات چیت میں اس طرح نکل گیا، وہ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوگی۔ بڑے اچھے افسر ہیں آپ کے افسر، بڑے دیکھیں جی، ابھی خواہ دعوے نہیں کرنے چاہیے، ہمبل رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ لیکن دنیا میں چیک کر لیں کہ کسی نے اگر اسرائیلیوں کے جہاز گرائے تھے تو وہ آپ کے ہی بہادر پائلٹ تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، سر بھٹو آج صاحب تک کے کوئی کہنے پہ نہیں ہے۔ گرائے تھے، یہ بھی کریڈٹ دیں نا، میں ذوالفقار کہہ علی رہا بھٹو ہوں کے کہنے پہ۔ سر میں آپ دیکھیں، سر آپ کو پولیٹیکل لیڈرشپ کو ساتھ آن بورڈ کرنا پڑے گا۔ ذوالفقار یار علی بھٹو صاحب کے پولیٹیکل کہنے پہ تب لیڈرشپ 1974 نہیں، میں گرائے تھے۔ پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو دیکھیں سویلینز جو پاکستان کے ہیں وہی پاکستان کا مستقبل، اور جو سچی بات ہے اس میں جو بیلنسنگ ایکٹ ہے وہ افواج پاکستان ہے۔ میں آپ کو دو ٹوک انداز میں کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ جس طرح آپ نے بیچ میں ذکر کیا کہ اگر آپ نے ٹاپ کیا، سب کچھ کیا، تو میں تو آپ سے یہ استدعا کروں گا کہ لکھتے رہیے، بتاتے رہیے۔ میں تو زندگی آپ سے یقیناً بڑا ہی ہوں گا، آپ ینگ آدمی ہیں، میں نے جو کنکلوژن کیا ہے وہ جو ابھی تک مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ملک وال ریلوے اسٹیشن ہوتا تھا اس کے اوپر گاڑی جب جاتی تھی تو وہ، آپ لوگ ان ٹرینوں میں نہیں بیٹھے ہوں گے، وہ بڑی وسل بجاتی ہوئی، چھک چھک کرتی ہوئی، وہ جو سٹیم انجن والی گاڑی ہوتی تھی یا کوئلے والی،
وہ جاتی تھی. اور جب وہ ریلوے اسٹیشن پہ پہنچتی تھی تو صبح 4 بجے کا ٹائم ہوتا تھا. ملکوال جنکشن کہتے ہیں، روڑی جنکشن، کہ جہاں پہ بہت سارے ریلوے ٹریک ملتے ہیں. تو جب وہاں پہ پھر وہ ٹرین تھوڑی زیادہ دیر کے لیے رکتی تھی تو لوگ جلدی جلدی اسٹیشن پہ اترتے تھے. وہاں پہ ایک ریڑھی والا کھڑا ہوتا تھا، وہ جو ہوا بھرنے والا سلنڈر ہوتا ہے اس میں ہوا بھر رہا ہوتا تھا، پکوڑے اور روٹی دیتا تھا. تو وہ تو پکوڑے اور روٹی دیتا تھا، لوگ جلدی جلدی لیتے تھے، چائے کا کپ پیتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ایک فقیر کھڑا ہوتا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک کاسا ہوتا تھا اور وہ ایک آواز لگا رہا ہوتا تھا کہ جی جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا. تو میں چھوٹا سا بچہ تھا اس ٹائم پہ، تو میں اپنے ماموں سے پوچھتا تھا کہ چلو جو دے اس کا تو بھلا ہے لیکن جو نہ دے اس کا بھلا کیوں ہے. تو میرا ماما وہ فوت ہو گیا، وہ کہتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ بات سمجھ آ جائے گی. تو آپ دونوں ینگ ہیں، میں یہ کہوں گا کہ میری سمجھ کے مطابق آپ بھی اگر ممکن ہو سکے تو یہ کوشش کریں کہ جو دے اس کا بھی بھلا اور جو نہ دے اس کا بھی بھلا. اگر اللہ نے آپ کو اتنی ہمت دی کہ آپ نے اتنا اچھا پڑھا، اس طرح کا ٹاک شاپ کیا، تو آپ کو چاہیے کہ سکون سے بیٹھ کے ہر چیز کو نکال کے اور چند باتیں جو آپ کے ذہن میں آتی ہیں وہ ضرور لکھ کے بھیجیں اور ضرور لکھ کے وہ کرتے رہیں. تو بڑی اور نوزائیدہ ریاستوں میں بڑے مسائل ہوتے ہیں. میں آپ کو مثال دے رہا تھا، میرا ڈیفنس انڈسٹری سے تعلق ہے. یہ یو ایس کے بھی دیکھیں نا، ٹیرف لگا رہے ہیں. کس لیے لگا رہے ہیں؟ وہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ پیسے تھوڑے ہو گئے نا. ڈالر کی آپ کہہ رہے تھے پاکستان کا روپیہ فری فال میں تھا، ڈالر دیکھ لیں نا حضور آپ کے مقابلے میں کتنا گرا ہے. پچھلے جنوری سے لے کے ابھی تک 10 سے 12% گرا ہے. تو ان دنوں میں بھی سب سے زیادہ پیسے $1 ٹریلین سے اوپر انہوں نے یو ایس ڈی او ڈی کو دیے ہیں. اور وہاں پہ بھی آپ جیسے ذہین جو سویلینز ہیں، پروفیسرز ہیں، وہ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ خرچے کم کرو. لیکن وہ ایک علیحدہ بحث ہے. تو میں پروگرام لمبا نہیں کرنا چاہتا، 56 منٹ ہو گئے. تو میرا تو یہ ہے کہ جی آپ کے دم سے ہی یہ ساری رونق ہے. آپ لوگوں کو چاہیے کہ جی بالکل غصہ نکالیں، بالکل جو ہے نا چیخیں. بالکل میرے حساب سے بے شک کہیں جا رہے ہوں تو ان کے اوپر جو ہے نا کوئی، لیکن ایک طریقہ وہ جاپانیوں والے بھی ہو سکتا ہے کہ جی 2 کافی لے لیں کہ یار یہ کافی وہ میجر صاحب کو دے دو، ٹھیک ہے، تو خود ہی شرمندہ ہو جائے گا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جی وہ، لیکن میرے حساب سے اس کو بھی چھوڑیں. آپ کے پاس جو علم ہے، جو آپ سیکھ رہے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ کے دل میں وطن کا درد ہے، تو ضرور چند سطریں لکھ کے بھیجیے. میں تو بار بار یہ کہتا ہوں. اور انہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھیجیے. پڑھیں گے تو صحیح نا، تھوڑی دیر تو سوچیں گے نا. تو آپ کی مڈل کلاس فوج ہے. میں یہ بڑے دو ٹوک، سر میں نے ہم یہ نے فوجی لکھا ہوا ہے، آخری بات کرتا ہوں. میری لکھی ہوئی بک جو ہے، میں آخری بات کرتا ہوں، پھر آپ بے شک بات کیجیے. میں نے تو یہ فوجی من موجی شروع بھی تبھی کیا تھا کہ جب میرا دل تھا کہ بھئی، مجھے کسی نے کہا کہ یار ان دنوں میں کیوں شروع کر رہے ہیں. کسی نے کامنٹ بھی لکھا کہ سر پرانے وقتوں میں کرتے تو آپ جو ہے نا سپر ہٹ ہوتے. تو میں نے کہا اس کا تو ہر وقت ہر کوئی کر رہا تھا نا. تو میں نے تو اب شروع کیا کہ میں ینگ آفیسرز کو، اپنی فوج کی اہمیت کو، مطلب وہ سب کچھ دکھانا چاہتا ہوں کہ بھئی یہ سب کچھ. تو آپ اپنے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سویلین کا پرویو ہوتا ہے، وہ جو چیزیں دیکھتا ہے، فوجی کو اس کا ادراک بھی نہیں ہوتا. تو آپ پلیز لکھ کے بھیجیں جو آپ کو سمجھ آئے، جس طرح جو آپ کو طریقہ بہتر لگے. میری تو بس یہ اوپینین سر ہے. میری ایک لکھی ہوئی انٹرنیشنلی پبلشڈ بک ہے، امیزون پہ بھی سر اویلیبل نہیں، ہے، ہر آپ جگہ پہ. وہ میجر کہیں یار، آپ کہیں رضا، میجر رضا کہیں. سر کیوں کہہ رہے ہیں؟ جی میجر صاحب، میں نے کہا وہ ہم نے تو پی ایچ ڈی کرنی ہی اسی وجہ سے شروع کی تھی. میری لکھی ہوئی بک جو ہے وہ انٹرنیشنلی کسی بھی فورم پہ اوپر اویلیبل ہے، اور وہ اسپیسیفکلی پاکستان کے معاشی نظام اور بینکنگ کے اوپر ہے. ہم اتنے لائق ہوتے کہ کتابیں پڑھتے، کچھ چھوٹی سی چٹھی لکھ دیں. سر چٹھی تو جو ہے، چلیں وہ پھر آپ کو بتائیں گے. وہ لکھ کے ایک آرٹیکل پہ لکھا تھا، ایک سر چھوٹا سا آرٹیکل بھی لکھا تھا، خانز بلڈی کنٹریبیوشن ٹو انارکی. گوگل کر کے وہ دیکھیے گا. جس کے بعد ایکچولی ادھر سے مجھے ایک بڑی اچھی چٹھی آئی تھی. ایک صاحب ادھر سے بھی مجھے ایک چٹھی دینے آئے تھے، پھر مجھے یو کے آنا پڑ گیا. نہیں لکھیں سر، کوئی مسئلہ نہیں. پولائٹ رہ کے. میجر صاحب تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمارے ویورز کے لیے ٹائم نکالا ونس اگین. اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ. اینڈ پر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں پیس کا کام کرنا چاہیے. اور اپنے یہ تو جو ایرا چل رہا ہے، یہ جو 21